Assalamu alaikum. This is Saad Amir from Fellows of Heaven, and I warmly welcome you all in this session. I wish and pray you all are in best state of iman and health, and may Allah bless us all with His true love and true and dedicated following of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam according to His will and wish. Today I want to share some of my thoughts on this recent incident happened in Sweden. So इसकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लें कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे और ये क्या था और ये इस तरह के इंसिडेंट बेसिकली होते क्यों हैं, इनका पर्पस क्या है, क्यों इनको बार बार एक रेपिटेशन सॉर्ट की चल रही होती हैं चीज़, और ये क्या ये अभी रिसेंट टाइम पीरियड में है, इस रिसेंट एरा में है, इसका कोई है हिस्ट्री बैकग्राउंड भी, और इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों करते हैं, मींस इससे उस बंदे को क्या अचीव हुआ, ये सब कुछ करके उसकी अपनी पर्सनल उसमें। ये एक साहिब हैं सलमान मोनिका, ही इज़ 37 years old, इराकी क्रिश्चियन मैन, और स्वीडन के जो कैपिटल सिटी है स्टॉकहोम, वहाँ पे 30 जून फ्राइडे जो हमारा ईद के डेज़ थे, उसमें जो उनकी ग्रैंड मॉस्क है, ग्रैंड मॉस्क जो है उसके बिल्कुल सामने ऑपोजिट उसने अंडर हैवी पुलिस प्रोटेक्शन एंड प्रेयर टेकिंग कोर्ट ऑर्डर एंड कोर्ट का उसने पूरा एक गार्ड लेके शेल्टर लेके लीगली ही डिड दिस वर्क कि जो उसमें बेसिकली उसने अपनी जो खबासत का और वो जो भी आप ऐसे कहें अपने तौर पे उसने कुरान मजीद की बेहुरमती करने की कोशिश की और कुरान के कुछ जो उनसे सफ़हात हैं और कुरान का जो मुसहफ़ का एक है उस पर उसने बर्न किया। और उसके बाद फिर एक वाइड स्प्रेड एक वेव है जो कि एक दुनिया में चल रही है, मुस्लिम दुनिया में स्पेशली। अच्छा, ये जो इसकी हिस्ट्री है ना, ये आज से नहीं है, ये बिल्कुल स्टार्ट से है, क्योंकि दो आर्मीज़ हैं, इनकी जो लड़ाई है ये फ्रॉम डे 1 है और ये टिल लास्ट डे चलेगी, जिसको अल्लाह कुरान में कहते हैं हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल शैतान। एक अल्लाह की जमात है, एक अल्लाह की फ़ोर्स है और एक शैतान की फ़ोर्स है, सैटन्स फ़ोर्स है। ये दोनों की जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इन दोनों का आपस में यानी इनकी अलाइनमेंट हो ही नहीं सकती, एक की जीत दूसरे की हार है, दूसरे की हार उसमें इस तरह। और ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे है, इसका स्टार्ट होता है क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, और इसकी जो ग्रेविटी है इसके अंदर, यानी अगर आप इसको सेंस करें कि शैतान ने अल्लाह के सामने खड़े होकर ये बात कही, अल्लाह के सामने खड़े होकर, हालांकि ये वो था कि जिसको अल्लाह की मारिफत सबसे ज़्यादा थी, जिसको मैं जानता था ना अल्लाह को, जिसके अंदर इल्म बहुत था, जिसके अंदर जिसने इबादत चप्पे चप्पे पे की थी, इसने कोई जगह छोड़ी नहीं थी, और बहुत बड़ा अक्ल था, अक्ल इसकी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये अल्लाह को पहचानता था। तो जिस वक्त इसको निकाला जा रहा था उस वक्त भी इसको इस बात का आइडिया था कि अल्लाह के ऊपर इस वक्त गुस्सा तो है, मगर इनर कोर में गुस्सा नहीं और रहमत ही है, इसलिए मैं जो मांगूंगा मुझे दे देंगे। तो इस वक्त इसने कहा कि मुझे ना मोहलत दें, जब तक कि आप दोबारा ना उठाया जाए, मुझे तब तक कि मोहलत दें। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम्हें मोहलत दी गई। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। तो फिर इसने दूसरी बात ये की कि उस अक़ल तो थी, तो इसीलिए इसने कहा ना कि मैं कैसे करूँ, ख़लक़तनी मिन नार व ख़लक़तहु मिन तीन, उसको मिट्टी से पैदा कर रहे हैं, मुझे आग से पैदा किया, लॉजिकली मैं डोमिनेट करता हूँ। तो उसमें लॉजिक तो थी, और फिर आबिद भी था, बहुत बड़ा इबादत की बेस पे तो ज़ौम आया था ना कि मैं भी कुछ हूँ। और ये जो नेकी का घमंड है ये तो उड़ा के रख देता, ये तो डायनामाइट है जो कि एक्सप्लोड होता है और कुछ नहीं पीछे छोड़ता। और फिर बाकी भी इसमें थी एट्रीब्यूट्स, मगर अब्दियत नहीं थी, अब्दियत नहीं थी। अगर अब्दियत होती तो अब्दियत का मतलब ये था, अल्लाह ने कहा ना कि तुझे किस चीज़ ने मेरी बात पे हुक्म करने से रोका, वो कौन सी चीज़ थी कि जब मैंने हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तुम ये छोड़ो कि सजदा किसको करना है, ये देखो ऑर्डर किसका, हुक्म किसका, वर्ड किसके, तो तुमने मेरे हुक्म से डेविएट किया, तुझे किस चीज़ ने इस बात पे मजबूर किया। तो खैर इसकी ग्रेविटी ये कि इसने अल्लाह के सामने खड़े होकर इस शैतान ने कहा कि फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, आपकी इज़्ज़त की कसम मैं इन सब को ज़रूर गुमराह करूँगा। फिर इसने सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, दाएँ से बाएँ से आगे से पीछे से। और ये शैतान मायूस कभी नहीं होता, इसके टैक्टिक्स कभी ख़त्म नहीं होते, और शैतान के टैक्टिक्स से बचने का जो रास्ता कुरान ने बताया वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शैतान, कि तुम अल्लाह की पनाह में आओ, अल्लाह की पनाह में आके तुम शैतान से बच सकते हो, अपने तक़वे के ऊपर अपनी तदबीर से नहीं बच सकते।
اینی ویز یہ لڑائی تب سے سٹارٹ ہے یہ، اور یہ جو سیٹنز فورسز اور اس کے ہیں فالوورز وہ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. یہ چاند کا تھوکا منہ پہ ہوتا ہے، اس کا اور کچھ بھی نہیں ہے. عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور آ کے کہا کہ وہ نا بطحا سے جو مکہ کے پاس ایک جگہ ہے وہاں سے بسیدہ ترین ایک ہڈی لے کر آیا، بالکل وہ ڈکے ہو کے نا ختم ہو رہی تھی. وہ لایا، اس نے آ کے نا اس طرح کرش کیا، کرش کر کے بالکل اس کو پاؤڈر ہو گیا، بلو کر دیا کر کے نا بلو کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ کیا آپ کا رب یہ جو ہڈی بلو ہوگی، یہ ختم ہوگی، چورا چورا ہو کے ہوا میں بکھر گئی، اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا، پھر اللہ نے سورہ یاسین کی آیت بھی اتاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موت دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، پھر تجھے جہنم میں داخل کریں گے. اور پھر وہ اس پہ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. کیا آپ نے دیکھا انسان کو، اس کو ناپاک پانی کے قطرے سے میں نے پیدا کیا. یہ اس کی اوقات ہے، اوریجن ہے کہ اللہ نے ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین. اور آج بڑا لڑتا جھگڑتا اور لاجکس لاتا ہے اور مجھ پر باتیں کرتا ہے. یعنی انسان کی حد دیکھیں کہ وہ جیسے نہیں کہتی اوقات سے باہر ہو جانا بہت زیادہ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. یہ مجھے تو پھر تو مثالیں دیتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، بھول کے اس کو میں نے پیدا کیسے کیا تھا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ پوچھتا ہے جب ہم مر کے بسیدہ ہو جائیں گے پھر ہمیں کون اٹھائے گا؟ پھر اللہ نے اس کا آگے سے جواب دیا. تو یہ فرام دی ویری فرسٹ ڈے چل رہی ہے. اسی کے سارٹ میں حابیل قبیل کا تھا، اسی کا ہی نوح علیہ السلام کا ہوا، اسی کا ہی سارے انبیاء اکرام علیہ السلام میں یہی دو فورسز ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل رہتی ہیں. اسی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، اسی کے اوپر کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے، جس کے اللہ نے قرآن میں ریبٹل دیا وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن. یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے. اور یہ پھر کہا گیا کہ خود بنا دیتے ہیں. تو اللہ نے دیا، اللہ نے کہا اچھا تم لوگ تو عرب ہو نا، اور تمہیں تو بڑا ناز ہے، باقیوں کو عجم کہتے ہو، گونگے ہیں، اور تمہیں تو اپنے اوپر تم اپنے باپ داداؤں کے پشتوں سے جانتے ہو اور اتنے بڑے بڑے دیوان لکھ لیتے ہو، تو تم بھی جیسی کتاب بنا کے لے آؤ. پھر دوسرا چیلنج دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. پھر تیسرا چیلنج تھا اس جیسی آیات لے آؤ. تو قرآن آخرت تک کا معجزہ ہے، قیامت کی صبح تک، اور یہ لائیو معجزہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا، میں بول رہا ہوں تو میرے ورڈز ہیں، یہ اللہ کے ورڈز ہیں جو کہ ریٹن فارم میں ہیں. اللہ نے اس کو بتا دیا حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اپنی قبر دیکھ لیں گے. کلا سوف تعلمون، پھر ان کو پتہ لگے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر دو دفعہ اللہ نے اس بات کو کہا، پھر ان کو پتہ چلے گا، پھر یہ جانیں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر ان کو یقین آ جائے گا، اس خبر کے اوپر عین الیقین آ جائے گا. ابھی تو غیب ہے نا، نہ ہم نے جنت دیکھی، نہ ہم نے جہنم دیکھی، نہ ہم نے محشر دیکھا، نہ پل صراط دیکھی، نہ ہم نے جبرائیل کو دیکھا، نہ ہم نے باقی سب دیکھے. تو ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اس پہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق ہے، سچ ہے، اور اللہ نے جو بات کہی وہ حق ہے، سچ ہے. میری عقل غلط ہو سکتی ہے، میری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے. یہ تو اب تو خیر ایلوین جو ایک ہے وہ کیا ہے، بیسیکلی آنکھ کا دھوکہ ہے. دنیا بھی ایک ایلوین ہے. تو باہر ابھی تو غیب پہ یقین ہے، اور سارا اجر بھی غیب پہ یقین کے. جب آنکھ سے دیکھ لیں گے اس میں تو اس وقت وہ کفار خود کہیں گے کہ اللہ ایک چانس دیجیے، اور اللہ کہیں گے نہیں غیب کے یقین کے اوپر ہی اجر تھا. تو اس وقت اللہ کہتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ضرور پھر یہ جہنم کو دیکھیں گے. ثم لترونها عین الیقین، اب ان کو آئے گا یقین کہ ہاں آپ تو دیکھ لیے. پھر یہ اس وقت کہیں گے کہ اللہ سے اس وقت یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ ایک دفعہ اس سے نا ایک دفعہ ہمیں دوبارہ جانے دیں، ایک مہلت دے دیں، ایک چانس دے دیں. نجیب دعوتک، ضرور مانیں گے دعوت. جس طرف میں بولا جاتا ہے نتبع الرسل، ضرور آپ کے رسولوں کی اتباع کریں گے. تو اللہ کہیں گے نہیں اب تو یہ مہلت ختم ہوگی، یہ تو پہلے کی بات تھی. جس طرح سورہ فجر کے اندر اللہ 4 قسمیں کھاتے ہیں، اور قسم اللہ کیوں کھاتے ہیں؟ قسم بیسیکلی گواہ بنانا ہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں نا یہ ساری چیزیں گواہ ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے. اور میں یہ مثلا ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس میں ہم اللہ کو شاہد بنا رہے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس بات پہ اللہ گواہ ہیں کہ میں یہ بات ہی اس طرح. تو اللہ وہاں پہ بتاتے ہیں نا وجیء یومئذ بجہنم، جس دن جہنم کو کھینچ کر لے آیا جائے گا، بلایا جائے گا، جہنم لائی جائے گی. اور جہنم کے بارے میں آتا ہے اس کو فرشتوں نے نا زنجیروں میں جکڑا ہوگا، اور یہ ادھر سے نکل رہی ہوگی، ادھر سے نکل رہی ہوگی، اور فرشتے اس کو
گڈز مار مار کے اپنی ایک جگہ پہ کر رہے ہوں گے، بلکہ یہ اللہ سے سوال کرے گی حل من مزید، کہ اللہ اور بھی ہیں کچھ. یعنی جب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے ہاں بھر گئے ہو، تو یہ پوچھے گی اور حل من مزید، اللہ اور بھی ہیں کچھ. اللہ فرماتے ہیں جی یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لے آیا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکری، آج کے دن انسان کو سمجھ آئے گی، یہ وہ رزلٹ آؤٹ ہو گیا نا، اب سمجھ آئے گی کہ یار یہ کیا، یہ نہ کرتا. یقول، اب یہ کہے گا، اور یہ جو ورڈز ہیں یہ ایز اٹ از اللہ نے اپنی بک کے اندر کوٹ کر دی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں آج کے دن کے لیے نا کچھ آگے بھیج دیتا. یا لیتنی کا مطلب یہ کہ ایک انسان بالکل ارب پتی تھا وہ ککھ پتی ہو گیا اور ختم ہو گیا بالکل، تو وہ سوچتا ہے کہ یار کاش نہ میں اس طرح کرتا، میری ایک موو کی وجہ سے میرا سارا کام خراب ہوا، یہ موو نہ ہوتی تو یہ میرا کام نہ بچ جاتا، یہ میں اسی حالت میں نہ پہنچتا. یا لیتنی میں اتنی حسرت ہے، یعنی اس میں آتا ہے کہ یہاں سے انسان اپنا بازو چبانا شروع کرے گا اور یہاں تک چبا جائے گا جب اس کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اس کو پتہ فیل ہی نہیں ہوگا. حالانکہ یہ نہیں کہ اس کی سینسز نہیں ہوں گی، یہ نمب ہوگا. قیامت میں سینسز ایٹ اٹس پیک ہوں گی، اللہ بڑھا دیں گے، مگر وہ خسارہ اتنا ہوگا. تو نظر آ رہا ہے نا کہ ہمیشہ کی جہنم ہے یا ہمیشہ کی جنت ہے. اور جہنم کا کانسیپٹ کیا کہ وہاں سے نکال کے اگر انسان کو دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے، یہ مزے سے سو جائے، خراٹے لے کے سو جائے. تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ ہے کیا. تو اب یہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں آج کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. جو اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کہ جس دن اس دن پھر اللہ جب جکڑیں گے تو ان جیسا جکڑنے والا کوئی نہیں. اور اللہ ایک قرآن میں ایک اور بات یہ بتاتے ہیں مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں اور بڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور پھر یہ بھی انتظار کریں اور پھر ہم بھی انتظار کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے 3 کیٹیگریز نا ایکسپلین کی بیسک سورہ اعراف کے اندر. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، 3 کیٹیگریز بنیں گے، ایک اصحاب الجنہ، ایک اصحاب الاعراف، ایک اصحاب النار. تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو دنیا میں جس طرح ٹانٹ ہوتا ہے اور سارا دنیا میں تو ٹانٹ سننے پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا بات نہیں ہوئی، حالانکہ قبیلے میں سب سے اعلیٰ ہاشم قبیلہ، قریش اور پھر ہاشم، پھر آل عبد المطلب، اور کیا نہیں ہوا. شب ابی طالب کا محاصرہ، اور اونٹ کی اجڑی لا کے پھینک دی جاتی تھی، اور کیا دندان مبارک شہید کیے گئے، اور طائف کا جو سفر تھا، یعنی ایک سے بڑھ کے کوئی اذیت دینے کی انتہا چھوڑی نہیں. جو سمیہ رضی اللہ عنہا ہے ان کو کیا کیا کہ ایک ٹانگ ایک اونٹ سے دوسری ٹانگ دوسری، اور دونوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں بھگا دی. بلال رضی اللہ عنہ پہ کیا نہیں گزری. تو اب یہاں پہ تو برداشت کیا نا، تو اب جنت میں جنتی جا کے نا پھر تھوڑا سا کمپنسیٹ کریں گے. وہ ہے نا وہ جو آخری اسمائل ہوتی ہے نا، لاسٹ اسمائل، وہ اٹ اسپیکس ایوری تھنگ. وہ کہیں گے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. یا جنت میں چلے جائیں گے، پھر جنتی جا کے وہاں پہ جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ حق پا لیا، تم بتاؤ تمہارے سے جو وعدہ کیا گیا تھا تمہارے رب نے، کیا تم نے اس کو بھی حق پایا؟ رب تو اللہ ہی ہے نا. تو ان سے وعدہ کس کا کیا گیا تھا؟ یہی جہنم کا، جس کو کہتے ہیں جہنم لے آؤ. کدھر ہے اللہ؟ کدھر ہے؟ ایگزسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کس طرح ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو یہ جو سارا کچھ تھا اب تو نظر آ گیا نا. تو کہتے ہیں ہم نے تو اس کو حق پا لیا، کہ تم نے بھی اس کو حق پایا جہنم میں؟ تو پھر وہ اس وقت جواب دیں گے جہنم سے قالوا نعم، ہاں ہم نے اس کو حق پا لیا. پھر ایک منادی فأذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر ایک منادی کہے گا اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر. الذین یصدون، یہ وہ چیز ہے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ جنہوں نے دین کو پر یعنی ریزسٹنسز، بلاکڈز کریٹ کی اللہ دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، کسی کو چلنے نہ دیا، اور بالکل اس کے اندر اپنی جو دل میں آیا، جو خواہش میں آیا، جو جس طرح تھا اس کے اندر کیا، تو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی اس طرف اٹریکٹ کیا، اور اپنی خباثت میں انتہا پہ گئے اور آخرت میں کافر ہی مرے. اچھا اب ایک تو یہ ہوگا کہ جنتی اور ایک جنت. اب وبینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی. وعلی الاعراف، وہ ابھی درمیان میں ہوں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اصحاب اعراف کون ہوں گی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی پلڑے. تو ابھی ان کے لیے فیصلہ نہیں کوئی ہوا ہوگا. یہ اعراف میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک
آڑ ہے، ایک دیوار ہے، یہ اس پر ہوں گے. وعلی الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون اہؤلاء الذین، یہ اب وہاں پہ ہی بیٹھے ہوں گے تو یہ جو پیشانیوں سے نا پہچانیں گے سب کو کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. تو ان سے پوچھیں گے یہ جو جنت میں گئے ہیں تم تو ان کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو تو ان کے دین نے مغالطے میں ڈالا ہے اور یہ تو غلط طرف چل رہے ہیں اور ان کو تو کچھ بھی ملے گا. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تم نے دیکھ لیا. پھر اللہ ان کو بھی کہیں گے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تم بھی جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو یہ کہیں گے واہ واہ بہت مزے میں ہو اور کتنے خوشیوں میں اور کیا کہہ رہے ہو. اور جب یہ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا جہنم میں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس پہ اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ یہ سینٹر میں ہے نا، مڈ وے میں ہے، تو یہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کے بھی جنت میں داخل کرے. اچھا جو تھرڈ طبقہ ہے جو اس میں سب سے زیادہ، اب یہ وہاں پہ ہے نا، ابھی تو باتیں ہیں نا، ابھی تو وہ ہے کہ ٹھیک ہے جب آئے گی دیکھی جائے گی، اب مرنا ہے بس، جب مریں گے دیکھی جائے گی. اور وہ کیا وہ ہے نا یو اونلی لیو ونس، اور کھاؤ پیو عیش کرو بس موج مارو، اور یہی ہے نماز ہے نہیں پابندی ہے. اور کیوں؟ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں دیکھوں، میں جو چاہوں بولوں، میں جو چاہوں کھاؤں، میں جو چاہوں کروں، میری جوانی ہے نا، مجھ پہ کس نے قید لگائی ہے؟ کیوں؟ وہ جو ہمارے آج کل اتنا زیادہ سارا کچھ ہو گیا کہ اور ہمارے انٹلیکچوئل لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم ہر چیز کو نگیٹ کر رہے ہیں. اب یہ جہنم والے بولیں ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء. یہ اس طرح کہ جب کوئی بندہ یعنی شدید گرمی سے آ رہا ہو نا باہر سے، آج کل جس میں ابھی تو خیر اتنی وہ پڑی نہیں الحمدللہ، مگر جب شدید گرمی کبھی کسی نے ایکسپیرینس کی ہو تو باہر جا کے سب سے پہلے کہتا ہے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ. اور بہت زیادہ گرمی ہونا تو وہ جا کے منہ دھوتا ہے، اس سے زیادہ وہ تھوڑا نا شاور لے لیتا ہے کہ تھوڑا ریلیف ملے. تو یہ جب جہنمی جنت والوں کو کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ ہم پر بھی نا تھوڑا پانی چھڑکو جو تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے، او مما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا اس میں سے کچھ ہمیں بھی دو. کیونکہ وہاں کھانے کے لیے کیا ہے اور وہاں پہ پینے کے لیے کیا ہے، یہ جس کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں پیپ، ابلتا ہوا پانی. اور یہ کس طرح پیے جائیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے. دنیا میں ریپریکیشنز کیے ہیں، اللہ کبھی کبھار زندگی سے سکون کھینچ لیتے ہیں اور کبھی بالکل فری ہینڈ دیتے ہیں، مگر اس کے بیسک جو ریپریکیشنز ہیں وہ آخرت میں ہیں. اور یہ گیم ہے ہی آخرت کی، دنیا تو میٹر ہی نہیں کرتی. مگر اس میں ہمارے لیے میسیج کیا ہے، اس میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ کیا ہم نے اس کو فیل کیا، کیونکہ سب سے لویسٹ درجہ ایمان کا یہ ہے کہ جب ایٹ لیسٹ ہم فیلنگ لیول کے اوپر، ایموشنل لیول پہ ہم الائیو ہوں. کیا ہم نے اس واقعے کو فیل کیا اور کیا اس نے مجھے یعنی اندر سے تھوڑا سا جھنجھوڑا ہلایا، اس نے مجھے پنچ کیا کہ واٹ از گوئنگ آن نا ہیئر، اور یہ ہو کیوں رہا ہے، اور یہ کون سی کتاب ہے، اس نے اسپیسیفکلی اس کو کیوں چنا. سیکنڈلی ٹھیک ہے احتجاج پروٹیسٹ وغیرہ سارا، بٹ اس کی بیسک رسپانسبلٹی ہماری بنتی کیا ہے اس واقعے کے بعد، کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر اٹ. اور میں اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اس کا آنسر کس طرح کر سکتا ہوں. اس پہ ایک جو سب سے پہلے قرآن میں ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل علیہم من الحق، کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کی دل اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے، ان تخشع قلوبهم، ان کے دل جو ان سے ہیں وہ جھک جائیں، ان کے دل ڈر جائیں، پسج جائیں. وما نزل علیہم من الحق، اور اس کے ساتھ جو حق یعنی قرآن ہم نے اتارا. اچھا سب سے پہلی بات یہ کہ یعنی میں نے اس کو فیل کیا کیا. دوسرا اللہ نے اسی کے آگے جا کے ایک بات یہ بتائی اعلموا انما الحیات الدنیا، جان رکھو کہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے جو ہم سب گزارے ہیں، لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا اور کچھ بھی نہیں ہے. وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا مال کے بیس پہ، اولاد کے بیس پہ، اور ذبائش. کمثل غیث اعجب الکفار، اب یہ یہاں پہ اللہ کفار اور مسلمانوں کا دونوں بتاتے ہیں کہ اس طرح جیسے ایک بارش ہوئی، بہت زیادہ اس نے لہلہاتی فصل اگائی، پھر وہ فصل پڑی زرد ہو گئی، سوکھ گئی، ختم ہو گئی، اور کفار کے لیے یہ ہے، اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. یہ کمثل غیث اعجب الکفار نبی ثم یہجو فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں ان کے پاس شدید عذاب ہے اللہ کی طرف سے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا ہے جو کہ الٹیمیٹ اور اٹموسٹ ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے. پھر آگے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا اب کرنے کا لائن آف ایکشن ہونا کیا چاہیے.
سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم دوڑو، سبقت کرو، کمپیٹ کرو ایک دوسرے کو، آگے نکلو. اس میں نہیں ہوتا کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. ہر جگہ دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں، اصل اللہ فرما رہے ہیں سبقت کرو کدھر؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور وجنت عرضها کعرض السماء والارض، اس جنت کی طرف جس کی پیمائش، جس کا عرض جو ہے یعنی لانگیٹیوڈ بھی اور لیٹیٹیوڈ بھی، کعرض السماء والارض، آسمان اور زمین کی کلیکٹیو جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے، اس جیسا ہے. الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان کے لیے بنائی گئی جنہوں نے ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سو یہ بیسک ہمارا پرپز ہے. ہم لوگ دنیا میں جتنا مرضی ارن کر لیں، کھپ جائیں، بلینئر ٹریلینئر بن جائیں، ہم میں سے کوئی بندہ پوری دنیا تو لے ہی نہیں سکتا. میکسیمم کیا لے سکتا ہے؟ مگر آخرت میں اللہ نے بتایا کہ جو جنت ہے وہ کتنی ہے؟ آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ، اس کا لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے اندر وہ اتنی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. اور جو سب سے کم درجے کے جنتی کو جنت دی جائے گی وہ دنیا سے 7 ٹائمز 7 فیکٹوریل زیادہ ہوگی. تو ہمارا اس کے اندر میسیج یہ ہے کہ میں ذرا بیٹھ کے سوچوں کہ میری جو آج ٹائم میرا اسپینڈ ہو رہا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت میں جب تک 4 چیزوں کا یہ جواب نہیں دے دے گا زمین اس کے پاؤں نہیں چھوڑے گی. اس میں سب سے پہلے جوانی کس جگہ خرچ کی، میں نے اپنا یوتھ کا جو پرائم ٹائم تھا میں نے کہاں کنزیوم کیا، میں نے اپنی عمر کہاں اسپینڈ کی، ٹائم کدھر اسپینڈ کیا، میں نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا. اچھا دوسرا یہ کہ میں یہ دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو جب تم بہت زیادہ بزی ہو جاؤ اس سے پہلے جو تمہارا لیئر ٹائم ہے، ہاؤ یو اسپینڈ اٹ، ہاؤ یو پلان اٹ، اور صحت کو بیماری سے پہلے. تو میں صرف یہ دیکھوں کہ یہ جو قرآن کا انسیڈنٹ ہوا ہے کیا اس نے مجھے اندر سے جھنجھوڑا ہے، مجھے اس نے ہلایا، اور اگر ہلایا تو کیسے؟ یعنی قرآن میرے لیے کیا ہے؟ ایک مقدس کتاب ہے بس جس کو میں ثواب کے لیے پڑھوں اور میں بند کر دوں، یا جس کو میں اصالِ ثواب کے لیے پڑھوں اور میں بند کر دوں؟ اور ٹھیک ہے اس کو ثواب کے لیے پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے بھی، ہر لفظ کے اوپر 10 نیکی، مگر یہ میرے لیے کمپلیٹ کوڈ اینڈ کنڈکٹ آف لائف ہے. میرے لیے زندگی گزارنے کا کمپلیٹ ایک طریقہ ہے کہ جس میں رہ کر مجھے اپنی زندگی کو پلان کرنا ہے، اور یہ اللہ کی ڈوز اور ڈونٹس ہیں جس میں رہتے ہوئے مجھے زندگی گزارنی ہے. اور میں اپنی لائف کو قرآن کے مطابق، قرآن کو اپنی لائف کے مطابق اپلائی کرنے اور اپنی لائف کو قرآن کے ساتھ ان لائن کرنے کی کوشش کروں. یہ بیسٹ آنسر اور بیسٹ سلیپ ہوگی جو ساؤنڈڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پہ بھی اور پورے باطل کے منہ پہ، کہ میں قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کروں. میں کم از کم اس کو پڑھنا تو شروع کروں، میں جانوں تو صحیح میرا اللہ مجھ سے بات کیا کہہ رہا ہے. میں کوئی دن میں سے تھوڑا سا ٹائم تو اپنے رب کے لیے رکھوں کہ میرے اللہ کی ٹاک ہے، میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور ساتھ سننا ہی نہیں چاہ رہا، مجھے اس بات کہہ ہی نہیں، میرے اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور میں سننا ہی نہیں چاہ رہا، میں بیک کر کے کھڑا ہوں. میں ایٹ لیسٹ سنوں تو صحیح کہ میرا رب سے مجھ سے بات کیا کہہ رہا ہے، اور پھر میں اس کے مطابق اپنی زندگی الائن کرنے کی کوشش تو کروں، میں اس کو ٹرائی کروں. اور میں اس بات کا سب سے پہلے نیت کروں کہ میں نے اپنے آپ قرآن کے پہلے میں نے اس کو سمجھنا ہے کہ بیسیکلی دس بک از، یہ ہے کیا، اور پھر اس کے مطابق مجھے اپنے آپ کو الائن کرنا ہے. سو آئی گیس دس از آر پرائم رسپانسبلٹی ان آور ٹائمس. ہم نے ایک ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آج سے، جو ہم انشاءاللہ ہر ویڈیو میں کیا کریں گے، اینڈ دس از کالڈ واو، وچ بیسیکلی میکس اس مور واو پرسن، مور واو ہیومن بینگ، اینڈ اٹ سمپلی واو. اینڈ واو مینز ورک آف دی ویک. دس ویکس واو از کہ ڈو این انٹروسپیکشن آف آر پریویس 24 hours، کہ ہم نے جو پچھلے 24 گھنٹے گزارے ہیں کس طرح گزارے، اور اس کی انٹروسپیکشن کرنی آن دی بیسس آف سورہ عصر. اور سورہ عصر کے ترجمہ ہم سب خود پڑھیں گے، اور ان کے جو 4 سٹیپس ہیں ان کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اپنے 24 پریویس آورس کو ہم انٹروسپیکٹ کریں گے، اور اس کو ہم انالائز کریں گے کہ ہم نے کس طرح اپنے 24 پریویس آورس گزارے. بیکاز یہ 24 آورس ویک میں کنورٹ ہوتے ہیں، یہ ویک منتھ میں، منتھ ایئر میں، اور الٹیمیٹلی حال ٹائٹن کے مسافروں جیسا ہوتا ہے یا پھر دوسرے مسافروں جیسا ہوتا ہے جو دوسری کشتی میں تھے، اور الٹیمیٹ یہی ہے. سو دس از اٹ. انشاءاللہ we'll see you and we'll meet you inshallah in some other video. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Fi aman Allah.